भारत और बांग्लादेश में हालात की कशीदगी अरूज पर, भारत की जानिब से बांग्लादेश को सबक सिखाने की धमकियां। क्या भारत बांग्लादेश पर हमला करने जा रहा है? आमिर रजा मेरे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। आमिर भाई, बड़ी धमकियां दी जा रही हैं भारत की जानिब से बांग्लादेश को, क्या होने जा रहा है? क्या भारत बांग्लादेश पर हमला तो नहीं करने वाला? देखिए, पहली बात तो यह है कि भारत चाह रहा है हमला करना, और भारत जो है उसको इस वक्त किसी एक चिंगारी की ज़रूरत है, और वो चिंगारी उसको मगरबी बंगाल से मिलना शुरू हो गई है। यानी जैसे मैंने आज 2 दिन पहले आपके साथ एक व्लॉग किया था, तो मैंने आपसे कहा था कि मशरक़ी बंगाल और मगरबी बंगाल में पुरानी आपस में खुंदकबाजी है। खुंदकबाजी से मुराद ये है कि मगरबी बंगाल के जो लोग थे वो इस्तेसाल करते थे मशरक़ी बंगाल का, इसीलिए 1905 में इनको तकसीम कर दिया गया था, मशरक़ी और मगरबी में तकसीम कर दिया गया, क्योंकि हिंदू बनिया जो था वो सारी दौलत समेटता था मशरक़ी पंजाब से, मशरक़ी बंगाल से, और उसको मगरबी बंगाल में जमा करता रहता था। अब मगरबी बंगाल में क्योंकि लोगों का इंटरेस्ट मशरक़ी बंगाल में है, मैंने आपसे कहा था कि यहाँ से हिंदू जब 1971 में मशरक़ी पाकिस्तान बांग्लादेश बनने जा रहा था, तो उस वक्त हिंदुओं की एक बड़ी कम्युनिटी जाकर वहाँ पे बिज़नेस सेटल कर रही थी। ना सिर्फ बिज़नेस सेटल कर रही थी, बल्कि वहाँ पर छोड़ी गई जायदादों पर कब्ज़े कर रही थी। वहाँ पर देहात जो थे वो हिंदुओं के आबाद थे, और ये लोग जो थे, इनके सारे के सारे इंटरेस्ट जो थे वो मगरबी बंगाल के साथ जुड़े थे, और मगरबी बंगाल में बैठा हिंदू बनिया या व्यापारी या आरती वो मशरक़ी बंगाल का उसी तरह से इस्तेसाल करना शुरू हुआ जैसे 1905 से पहले किया करता था। तो ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिसमें मुसलमान मुसलसल दबते चले जा रहे थे, और हिंदू मुसलसल जो है उन पर, उनकी मईशत पर, उनकी नॉर्म्स पर, उनकी अखलाकियात पर काबू पाता जा रहा था। अब जब ये नई इसको कहें क्या कहेंगे, नई स्ट्रीम चली या नई स्ट्रिंग चली, इसमें भारत से जो आज़ादी हासिल करने की बात हो रही है, वो असल में इसी मगरबी बंगाल के जो हिंदूज़ हैं उनसे आज़ादी हासिल करना है। यानी वहाँ पर जो बंगाल में इस वक्त मैं उस मशरक़ी बंगाल की बात कर रहा हूँ, वहाँ पर इस वक्त जो हिंदुओं को तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, यहाँ कहा जा रहा है कि आप भारत चले जाओ। जी बिल्कुल। मैंने आपको बताया था कि हिंदुओं के दो स्थान, शमशान घाट या हिंदुस्तान, ये नारा लग गया, और इसका मतलब ये था कि मगरबी बंगाल से जो हिंदू इस्तेसाल करने के लिए आबाद हुए थे, उनको अब वापस जाना है, और वो वापस जाएंगे। इसको लेकर जो है मगरबी बंगाल में एक हंगामा बरपा है, और वहाँ पर जो है उनके बांग्लादेश की जो कौंसल खाना है उसके बाहर जो है एहतजाज जारी है, और जनता पार्टी के सुदिंदर हैं अधिकारी, सुदिंदर अधिकारी, उन्होंने एक यूँ कहें कि एक बड़ मारी, या उसको क्या कहेंगे कि ख्वाबो ख्याल की शायद दुनिया में, उन्होंने कहा कि जिस तरह से इसराइल ने गज़ा के साथ किया है, हमें ये बंगाल के साथ करना चाहिए, और हमें बदला लेना चाहिए अपने उन हिंदुओं का जिनको वहाँ से निकाला जा रहा है या मारा जा रहा है या माइग्रेट करने पर मजबूर किया जा रहा है, और आहिस्ता आहिस्ता वो सरहद के करीब आते चले जा रहे हैं। ये है वो चिंगारी जिसका मैंने आपको शुरू में जिक्र किया था कि भारत और बांग्लादेश के मबैन एक जंग हो सकती है, और इसको अब दुनिया भी इस नज़र से देखना शुरू हो गई है, क्योंकि भारत के अंदर जो है बहुत ज़्यादा प्रेशर है मोदी के ऊपर कि वो बांग्लादेश पर हमला करें और हसीना वाजिद का बदला लें, क्योंकि हसीना वाजिद एंड कंपनी ने वहाँ जो इस्तेसाली बड़ा जुल्म निज़ाम, किया, बहुत जुल्म जो किया वहाँ 25 पे। साल इस्तेसाली निज़ाम उन्होंने डेवलप किया वहाँ पे, वो सिर्फ़ और सिर्फ इसकी बुनियाद ये थी कि वहाँ पर मौजूद मगरबी बंगाल के हिंदुओं के मफादात को तहफ़्फ़ुज़ किया जाए, उनको वहाँ पे कारोबार करने के मौके थे। आप अंदाज़ा करें कि ये इलाका मुसलमानों का था, अक्सरियत मुसलमानों की है, लेकिन तमाम के तमाम बिज़नेस के ऊपर, तमाम के तमाम बंदरगाहों के ऊपर हिंदुओं की इजारादारी थी, और इनको हसीना वाजिद अपना मोहसिन कहती थी। क्यों मोहसिन कहती थी? वो कहती थी क्योंकि इन्होंने हमें मशरक़ी पाकिस्तान से बांग्लादेश बनने में मदद की थी। हाँ जी। लाज़िम बात है, जो मुक्ति बानी बनी थी उसमें जो पैसा इन्वॉल्व था वो इन्हीं हिंदुओं का था, जो मगरबी बंगाल के साहूकार थे, या बिल्कुल। उसको कहें उस वक्त के सनतकार थे, दौलतमंद अफराद थे, उन्होंने ढेरों पैसा जो था शेख मुजीब को ट्रांसफ़र किया, जो कि मुक्ति बानी के काम आया, और पाकिस्तानी वर्दियाँ पहनकर उन्होंने जो वहाँ पर लूट मार का बाज़ार गर्म किया था, उसमें हिंदू भी शामिल थे, और उसमें ख़ुद हसीना वाजिद के फॉलोअर्स भी शामिल थे। ये पुरतशद्दुद लोग आज भी उसी तरह से तशद्दुद कर रहे हैं।
یہ بنگال کے اندر جو آپ کو مختلف اسٹوڈنٹس لیڈر کے متعلق جو میں نے آپ کے ساتھ ایک ویلاگ بھی کیا تھا، ان پر حملہ کیا جا رہا ہے، تو یہ سارے حسینہ واجد کے پیروکار ہیں، یعنی شیخ مجیب کے پیروکار ہیں۔ اب ان کو وہاں سے دیس نکالا دیا گیا ہے، مودی پر یہ پریشر ڈالا جا رہا ہے کہ جی ہم میں ایک بڑی قوت ہیں، اور سدھیندر ادھیکاری کا جو ہے ادھیکاری اس کا نام ہے جی، ادھیکاری مطلب فالورز، لیکن میں یہ کہتا ہوں اداکاری، اس نے جو اداکاری کی اس میں اس نے آپریشن سندور کا بھی ذکر کر دیا۔ اچھی بات ہے، اگر وہ اسی طرح کا آپریشن کرنا چاہتے ہیں بنگلہ دیش میں، تو جس طرح سے انہیں مغربی پاکستان سے مار پڑی ہے، پاکستان جو اب پاکستان ہے، کبھی مغربی پاکستان تھا، تو انشاءاللہ تعالیٰ انہیں مشرقی پاکستان جو اب بنگلہ دیش ہے وہاں سے بھی ویسی ہی پٹائی لگے گی، اور وہاں پر تو پہلے سے چین جو ہے آر دھمکا ہے اور چین موجود ہے۔ یہ وہ بات ہے جو ابھی تک اس بڑے ملک کو یعنی بھارت کو روک رہی ہے کہ وہ بنگلہ دیش پر حملہ نہ کرے، لیکن اسی طرح سے پٹائی ہوگی۔ میں نے شاید آپ کو یاد ہوگا، میں نے ہم نے ویلاگ کیا تھا جس میں نے یہ ذکر کیا تھا کہ ہمیں مارکا حق میں جو ہمیں فتح حاصل ہوئی ہے اس کی ہزیمت ہے، اور یہ میں اس جانور کا نام نہیں لینا چاہتا، 40 دن تک زبان ناپاک رہے گی۔ یہ جو ہے ان کی ذہنیت جو ہے یہ اپنے زخم چاٹ رہی ہے، اور یہ کسی چھوٹے ملک پر حملہ کر سکتے ہیں۔ وہ سری لنکا بھی ہو سکتا ہے، وہ نیپال بھی ہو سکتا ہے، وہ بنگلہ دیش بھی ہو سکتا ہے، لیکن چلیں نیپال اور سری لنکا تو ابھی ایک طرف رکھیں، بنگلہ دیش جو ہے اس کے خلاف جو ہے ہندوستان کے اندر ماحول بنایا جا رہا ہے۔ کبھی پارلیمنٹ کے اندر آواز اٹھائی جا رہی ہے، اور اب یہ کہا جا رہا ہے کہ وہاں پر موجود جو ہندو ہیں، ہندو قومیت کے لوگ ہیں مشرقی بنگال میں، ان پر ظلم کیا جا رہا ہے، لہٰذا ہمیں اسرائیل بن کر، یعنی آپ دیوانے کا خواب چیک کریں، کہاں غزہ کے نہتے لوگ اور کہاں اسرائیل ایک انڈکلیئرڈ ایٹمی قوت ان کا ہے، اور کہاں یہ ہندوستان جو ابھی نئے مشرقی پاکستان یعنی مغربی پاکستان سے مار کھا کے آیا ہے اور مشرقی پاکستان کی طرف منہ کر رہا ہے، اس طرف سے بھی اس کو اپنے منہ کی کھانی پڑے گی۔ یہ بالکل ایک جو وار اسٹریٹجی ہوتی ہے، اس میں آپ ضرور یہ کرتے ہیں کہ اپنی فوجوں کا مورال بلند کرنے کے لیے آپ چھوٹے ملکوں کے ساتھ کچھ نہ کچھ ٹھاٹھیا لگائے رکھتے ہیں، لیکن اس میں ضروری یہ ہوتا ہے کہ آپ کی قوت اس قابل ہو۔ آپ کی قوت اس قابل نہیں ہے، یہ ثابت کر دیا پاکستان نے کہ آپ ابھی اس قابل نہیں ہو کہ خود کو ایک بڑی قوت ثابت کر سکیں، کیونکہ آپ کی 10 گنا بڑی فوج، 10 گنا بڑی فضائیہ، 10 گنا بڑی آرٹلری، 10 گنا بڑی بحریہ جو ہے، وہ اپنے سے کم درجے کی بحریہ، اپنے سے کم یعنی کم درجے سے مراد ہے کم تعداد میں کم، اس سے مار کھا چکی ہے اور دنیا میں بدنام ہو چکی ہے۔ آج دنیا کا تمام میڈیا جو اپنے یہ رینڈرز کر رہا ہے، اس پر ضرور پروگرام کیجئے گا، جو یہ رینڈرز کر رہے ہیں یہ کیوں روزانہ ہم اخبارات اور ٹی وی میں خبریں دیکھ رہے ہیں کہ آج فلاں جریدے نے ذکر کر دیا، آج فلاں جریدے نے ذکر کر دیا۔ اصل میں ذکر یہ ہے کہ کوئی بھی نشریاتی ادارہ ہوتا ہے، کوئی بھی نیوز ریلیٹڈ کمپنی ہے یا ادارہ ہے، وہ جب یہ رینڈر آتا ہے یعنی سال کا آخر، تو اہم واقعات کو پروموٹ کرتے ہیں۔ پچھلے سال میں یا جانے والے سال میں کون کون سے اہم واقعات ہوئے؟ اس میں نمایاں ہونے والی شخصیات جو ہیں ان کا نمایاں ذکر کیا جاتا ہے۔ تو یہ جو ہم آئے روز ٹی وی کے اوپر مختلف جریدوں کا ذکر سن رہے ہیں یا اخبارات میں پڑھ رہے ہیں، یا اسی طرح سے جس طرح سے ہم بات کر رہے ہیں آپ سے، اسی طرح سے اسی پلیٹ فارم کے ذریعے جو ہے لوگ یوٹیوب کے ذریعے یا فیس بک کے ذریعے آپ سے بات کریں، تو اس کا مسئلہ یہ ہے کہ انٹرنیشنل میڈیا اس وقت اپنے یہ رینڈرز پروگرامز مکمل کر رہا ہے، اور اس میں ایک بڑا واقعہ ایک بڑی جنگ کا ہے، اور وہ بڑی جنگ جس کو ہم مارکہ حق کہتے ہیں اور وہ اس کو آپریشن سندور کہتے ہیں، اس میں ان کو پڑنے والی مارکہ ہے۔ یہ ایک ایسا مارکہ حق تھا جس میں پاکستان نے اپنے سے بڑی قوت کو گرایا تھا، اور اس کے نتیجے میں آج تمام اپنے یہ رینڈرز میں اس کو لکھ رہے ہیں۔ میرا خیال ہے یہ رینڈرز میں یہ لکھا جا رہا ہے، اور جو سٹارٹ اینڈ ہوگا ایئرز کا، اس میں لکھا جائے گا کہ مشرقی پاکستان سے بھی ویسی پٹائی ہو۔ میرا صرف اس کو موضوع کو اس طرف لانا ہے کہ بنگال کی طرف اگر یہ منہ کریں گے یعنی ڈھاکہ کی طرف منہ کریں گے تو ان کو منہ کی کھانا پڑے گی۔ یہ کلکتہ میں کھڑے ہو کے تقریر کرنا بڑی آسان ہے، جنگ لڑنا جو ہے وہ اور معاملہ ہے۔ اب جنگ جو ہے وہ کسی ایک ملک پر جو ہے نہیں ہے، اب جنگ جو ہے وہ ملٹیپل نیشنز کے اوپر آ جاتی ہے، یعنی مختلف ممالک، مختلف گروپس اور مختلف صورتوں میں آمنے سامنے آتے ہیں۔ تو یہ جس طرح سے بھارت کو S-400 کا نیا ورژن دینے سے رشیا جو ہے ریلیکٹنٹ ہے، جس طرح سے Su-57 جو ہے
وہ دینے سے ریلیکٹنٹ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو وہ مار پڑی کہ آپ دنیا کا کوئی ملک آپ کے ساتھ کسی دوسرے ملک پر حملہ ہونے کے لیے مدد فراہم نہیں کرے گا۔ یہ بات ذہن میں رکھیں کہ دنیا کے تمام تر ٹیکنالوجی جو اسلحے اور ویپن سے مشتمل ہوتی ہے، اس کو ہمیشہ دفاعی ٹیکنالوجی کہا جاتا ہے، اٹیکنگ ٹیکنالوجی نہیں بتایا جاتا ہے۔ کہا جاتا ہے یہ دفاع کے لیے ہے، تو دفاع کے لیے اب ٹیکنالوجیز بہت آگے چلی گئیں۔ اب وہ وقت نہیں ہے آج سے 54-55 سال پہلے والا، جب کمیونیکیشن بڑی جو تھی محدود پیمانے پہ تھی۔ اب سیکنڈز میں جو ہیں، سیکنڈز کے بھی نینو سیکنڈز میں پیغامات جاتے ہیں، اور سیکنڈز میں ہی آپ کے پاس وہ تمام سہولیات موجود ہوتی ہیں جو آپ دشمن کو زیر کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں۔ اور ہم نے یہ تجربہ کر کے دیکھ لیا، یعنی دنیا کی قوتوں نے یہ تجربہ بھی دیکھ لیا کہ کس طرح سے نینو سیکنڈز کے اندر جو جہاز آئے اپنے ہی ملک میں کھڑے کھڑے وہ تباہ کر دیے گئے، یعنی ہوا میں معلق تھے جو یہاں اڑ رہے تھے تو ان کو تباہ کر دیا گیا، اور کہا گیا کہ 10 نشانے پہ تھے، 6 مارے گئے، 7واں جو تھا ون مین تھا، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کی بات مان لیتے ہیں، وہ 8 کہہ رہے ہیں۔ صحیح۔ اس کا مطلب ہے 8 ہیں، 5 تو خیر یہ بھارت بھی تسلیم کر گیا اور رافیل بھی تسلیم کر گیا۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر اب یہ بنگلہ دیش کی طرف جائیں گے، جس کا قوی امکان ہے کہ شاید یہ اگلے سال کے شروع میں بھارت کو اس طرح کی جو ہے صورتحال پیدا کرے کہ سرحد پر تناؤ جو ہے بڑھتے بڑھتے آگ کی شکل اختیار کر لے، لیکن اس سے پہلے اب بنگلہ دیش جو ہے وہ اپنی پوری تیاری میں ہے، اور بنگلہ دیش نے جو نیا معاہدہ کرنا ہے اس سال کے بالکل شروع میں چین کے ساتھ 2030 کے لیے، وہ دفاعی معاہدہ ہے، اور اس میں چین اور بنگلہ دیش مشترکہ طور پر ایک دوسرے کا دفاعی تعاون کریں گے۔ میرا خیال ہے یہ وہ واحد چیز ہے جو بھارت کو بنگلہ دیش میں جانے سے روکے گی۔ یہ جو اسرائیل اور غزہ والی یہ جو ادھیکاری صاحب نے اداکاری دکھائی ہے، یہ گیدر بب کی، خیر وہ انہوں نے بہت زیادہ ایگزیجریٹ کر لیا، اور انہوں نے یہاں تک کر لیا کہ انہوں نے ایک کو غزہ بنا دیا، ایک کو اسرائیل۔ نہ یہ غزہ ہے بھائی، یہ بنگلہ دیش ہے، اور محمد یونس کا بنگلہ دیش ہے اس وقت، اور وہ پوری طرح سے تیار ہیں۔ چائنا اس کے پیچھے ہے، اور چائنا جو ہے وہ کبھی بنگلہ دیش کو نیچے نہیں دیکھا۔ میرا خیال ہے یہ گیدر بھبکی، صحیح آپ نے لفظ استعمال کیا، مجھے بھی استعمال کرنا چاہیے کہ یہ گیدر بھبکی ہے، اور گیدر کی جب موت آتی ہے وہ شہر کا رخ کرتا ہے۔ میرا خیال ہے اگر بھارت کی موت واقع ہونی ہے تو وہ ڈھاکہ کا رخ کرے گا، اور ڈھاکہ کا رخ کرے گا تو اپنی ان 7 اسٹیٹس جن کو 7 سسٹرز کہا جاتا ہے، ان سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے گا، اور چین پہلے ہی ایک موقع کی تار میں ہے کہ یہ غلطی کریں اس طرف والی بارڈر پر، اور وہ اس کو جو ہے چکن نیک کو کاٹے تاکہ یہ 7 اسٹیٹس جو ہیں یہ خود مختاری کا اعلان کریں۔ بہت شکریہ عامر رضا، آپ کا بہت شکریہ۔ جی بالکل، عامر رضا نے بڑی تفصیل کے ساتھ آپ کو بھارت اور بنگلہ دیش کے تعلقات اور آگے آنے والے حالات کے بارے میں آگاہ کیا۔ عدیل احمد اور عامر رضا کو اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔